बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं वो तारीख में कभी भी नहीं थे। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें से एक बड़ा स्टेक जो है वो तहरीक इंसाफ का है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त भी आवाम की बहुत बड़ी तादाद है। लोग अगर ये कहते थे कि अगर तहरीक इंसाफ की तरफ से एक खंबा भी खड़ा हो और उसको हम वोट दे दें तो वो गलत नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की लेकिन जो अहम रहनुमा हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। वो लोग भी जिनकी तवक्का नहीं थी वो भी जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि 9 मई को जो शोहदा के साथ जो सलूक किया गया, उनके मुजस्मे तोड़े गए या फिर तारीखी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी उस बयानिए की पीटीआई के उस बयानिए की कोई भी उनका रहनुमा उसकी तायीद नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कराची की एक पार्टी के साथ हुआ था। लोग ये कह रहे हैं कि कराची की पार्टी के साथ हुआ था, लेकिन उस वक्त उन लोगों को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब आप एक सूबे की पार्टी को, एक शहर की पार्टी को छेड़ें या फिर उसी पार्टी को छेड़ें जिसको नेशनल लेवल की पार्टी कहा जाता है, जिसकी जड़ें पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, उस पार्टी से छेड़खाड़ भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। उसके आगे आपको नताइज नज़र आते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि भुट्टो साहब पे भी वो दौर आया कि भुट्टो साहब की पार्टी ख़त्म करने के लिए, या फिर आप कहने कि भुट्टो साहब को जब तनहा रह गए तो बहुत सी पार्टीज ने उस पर जन्म लिया। कुछ पार्टी जो हैं वो एक बंगले तक ही महदूद होकर रह गई। कुछ पार्टी जिन्होंने वो बनाई वो एक कोई पीटीवी का ओहदा लेके उन्होंने जो है वो साइड लाइन हो गए, और फिर जो लोग उनके साथ थे वो ख़त्म हो गए। कुछ लोगों ने ऐसी ही पार्टी बनाई कि जो पार्टी बनाने के बाद खुद बाहर मुल्क चले गए और 11 साल बाहर रहे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है वो वक्ती तौर पे हो सकता है। आगे क्या नताइज होते हैं, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल निकलता है, ये कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से छेड़छाड़ जो है वो कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती। आगे उसके नताइज अलग सामने आते हैं। ये बात कंफर्म है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है उसका शहराजा बिखर चुका है। बहुत हद तक हम कुछ दिनों पहले जब किसी ने भी पार्टी को नहीं छोड़ा था, मैंने ही अपने प्रोग्राम में कहा था कि फवाद चौधरी साहब की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि फवाद चौधरी साहब बहुत जल्द ही कोई फैसला कर जाएंगे। ये रिकॉर्ड में बात है। लेकिन असद उमर साहब का भी अभी कुछ देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये नहीं कहा जो फवाद चौधरी साहब ने कहा। फवाद चौधरी साहब का जुमला बड़ा भारी था। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब से ला ताल्लुकी का ऐलान करता हूं। साथ अभी जो असद उमर साहब कह रहे हैं उनका जुमला भी बड़ा गौर तलब है। वो ये कहते हैं कि जी मैंने पार्टी ओहदों से इस्तीफा दिया है, पार्टी छोड़ने का नहीं कहा है। जो लोग कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ दी, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा मैंने पार्टी ओहदों से इस्तीफा दिया है। इमरान खान साहब के अपने अभी भी जो लोग उनके साथ हैं या उनकी जो नीचे की लीडरशिप है वो ये कहती है कि हमारे कारकुनान पे प्रेशर है। बिल्कुल होगा जनाब, होगा। अब इसको हम ऑन स्क्रीन तो नहीं कह सकते कि प्रेशर किस टाइप का होगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये तमाम लोग, चाहे वो फैसल वाडवा क्यों ना हो, फैसल वाडवा को तो खुद ही पार्टी से आउट किया गया, लेकिन सभी लोग एक बात कहते हैं। फयाजुल हक चौहान ने भी बात की कि इमरान खान साहब जो है वो अपने आप पे ही भरोसा करते हैं, और पार्टी के अंदर वो जो जमहूरियत की बात होती है वो नहीं होती। वो अपने फैसलों को एम्फेसाइज करते हैं। जब पार्टी के बहुत से लोग जेल में थे उस वक्त उनको ये फिक्र थी, उनका बयान ये आता था कि बुशरा बीबी के साथ ये हो गया और उनके साथ ये हो गया। उस वक्त उनको पार्टी कारकुनान की फिक्र नहीं थी, उसके हवाले से वो कुछ नहीं कह सकते थे। शीरी मजारी के साथ क्या हुआ, बहरहाल ये तो बैकग्राउंड का सीन है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो कि आप 2011 से उसका उरूज देख रहे थे, अब आखिरकार वो अब जवाल पे जा रही है। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि अगर इसी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज किया जाता है तो आगे नताइज क्या होंगे। कहना जरूरी है, इंट्रोडक्टरी पार्ट काफी तवील हो रहा है, लेकिन कहना जरूरी है। जहांगीर तरीन साहब जो कि खुद जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे थे, अगर वो लोग कहते हैं प्रेशर में आके पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो प्रेशर में आके पार्टी ज्वाइन करवाई भी थी। अगर कोई कहता है कि जहाज भर के वो लोग आए थे, तो वो जो जहाज भरने वाला था आज वो दूसरी पार्टी बनाने जा रहा है, और जो जहाज भर के आने वाला था वो पार्टी बनाने जा रहा है। तो ये भी इत्तलात हैं, वो जो छोटी लीडरशिप, अभी भी 2-3 लोगों के नाम मेरे सामने आए, वो लोग भी अब जहांगीर तरीन साहब से जाके मिल रहे हैं। तो क्या एक और तहरीक इंसाफ का जो खड़ी हो रही है उसका नाम तहरीक इंसाफ ही होगा या कुछ और होगा, या सिर्फ इमरान खान साहब को साइड में करके दूसरी क़यादत आ जाएगी? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने जहां एक भारी भरकम जुमला कहा, वहीं पे साथ ये भी कहा कि वो कुछ अरसे के लिए जा रहे हैं। सियासत छोड़ने का नहीं ऐलान किया जिस तरह से शीरी मजारी साहिबा ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया। दूसरी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मईशत कहां पे जा रही है। आपको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि आपकी मईशत जो है वो इस वक्त मुल्क में तारीख के बदतरीन सतह पे पहुंची हुई है।
ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر بات کریں, اور سب سے بڑا جو نقصان جو ڈچ ہوا ہے, سب سے بڑا نقصان جو پی ٹی آئی کو ہوا ہے, وہ یقیناً اس کی اپنی ہی لیڈرشپ نے کہا ہے. عمران خان صاحب کے منہ سے اگر دو لفظ بھی نکل جاتے کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں, یا وہ جب باہر آئے تو اس کے فوراً بات ہی وہ 24 گھنٹے کے اندر ہی وہ اگر یہ کہہ دیتے, اپنے ہی لوگوں کو کہہ دیتے کہ اگر آگے بھی کچھ ایسا ہے تو آپ تحمل سے کام لیں, تحمل کا مظاہرہ کریں, اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں, تو میرے خیال ہے کہ معاملہ بہت حد تک ٹھیک ہو جاتا. اس وقت تمام لوگ اس بات پہ توجہ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو کون چھوڑ کے گیا, کون نہیں چھوڑ کے گیا. اس وقت جو آئینی بحران آ رہا ہے اور کل جو فیصلے ہونے والے ہیں وہ بھی غور طلب ہیں کہ کل پھر سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے جو آئینی بحران ہے. نگراں حکومت کا دن مکمل ہو چکے ہیں اس وقت, اور جو شہباز شریف ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی کل ہی پتہ چل جائے گا. تمام موضوعات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اس کو موجود ہیں علی طاہر صاحب, آپ بیرسٹر علی طاہر صاحب, آپ ماہر قانون سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. علی طاہر صاحب, کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے, اب بہت کھل کے تو بات کی نہیں جا سکتی. دیر آر سم ڈارک کلاؤڈس دیٹ ہوور اوور آل آف اس, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہ تو کبھی کوئی پارٹی ختم ہوئی ہے اور نہ کبھی کوئی پارٹی ختم ہو سکتی ہے. یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایک اسٹرینتھ نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دکھائی وہ پی ٹی آئی کی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ نہیں دکھا سکی. بٹ اس کی ایک وجہ بھی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 1999 میں جب 12 اکتوبر کا کو ہوا تو آپ کو یاد ہے اس کے بعد جو نیشنل اسمبلی الیکٹ ہوئی 2002 میں, تو اس میں صرف اور صرف 17 ممبر تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے, باقی سب لوگ چھوڑ چکے تھے. وہ لوگ تھے جو نواز شریف کے ساتھ سٹینڈ کر گئے تھے, اور وہ آج بھی حصہ ہیں. تو جب یہ بعد میں ان کے اوپر برا وقت آیا تو وہ آلریڈی یہ سارے لوگ جو ہے وہ اس جو ایک چکی تھی اس سے پسے ہوئے تھے, ایک ریفائنڈ ایک آرگنائزیشن بن چکی تھی. پی ٹی آئی کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کچھ انسٹیٹیوشنز نے یہ فیصلہ کیا کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو گرل دیم, اور اب ان کی چونکہ گرلنگ جاری ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ ریفائن ہوں گے. کچھ لیڈرشپ تو ایسی ہے جیسے آپ نے دیکھا سیاست سے لا تعلقی کر دی, پارٹی بھی چھوڑ دی. کچھ ایسے ہیں فیاض الحسن چوہان کی طرح جنہوں نے پارٹی بھی چھوڑی اور اٹیک بھی کیا, اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑنے کے بعد انتہائی گریو اٹیک کیا اور پھر بعد میں دوسری پارٹیاں جوائن بھی کر لیں, جو طرح کئی صاحب آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی جوائن کر لی. تو یہ 3 کلاسز آئی ہیں, لیکن ایک چوتھی کلاس بھی پارٹی میں موجود ہے, اور وہ ہے جو سارا کچھ فیس کرنے کو تیار ہے لیکن ابھی تک وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں جو سیر فہرست ہے اور جس کا آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا, کیونکہ ایک بریوری اور کریج تو دکھائی ہے, وہ شاہ محمود قریشی کے طور پہ ہے. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بار بار ڈیٹینشن آرڈرز کو کورٹ جو ہیں وہ انلیگل ڈکلیئر کر رہے ہیں, بٹ اگر یہ کوئی اور ادارہ ہوتا تو جب انلیگل ایک دفعہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو کورٹ کی ظاہر ہے ایک کورٹ کے آرڈرز کا ایک ڈر ہوتا ہے اور اس کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے. اس وقت ہمیں وہ سینکٹیٹی نظر نہیں آ رہی, وہ اس کے اندر چھوڑتے ہیں, ساتھ ہی 15 دن کے لیے اور ڈیٹینشن میں پکڑ لیتے ہیں. ایم پی او کی پاورز تو ان کے پاس ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اس پریڈیکمنٹ کے تھرو جب گزرے گی تو اس کے بعد وہ ریفائن ہوگی. لیکن میں کیٹیگوریکلی آپ کو کہوں کہ ایسے ہم نے جو ایک ریاستی آپریشن ہے وہ لیٹس کیپ دا میرٹ اسائڈ کہ وہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا, یا اس کیس میں وہ اپلیکیبل ہے یا نہیں. ہم نے اس کو پیپلز پارٹی پہ بھی دیکھا, ہم نے اس کو ایم کیو ایم پہ بھی دیکھا, ہم نے اس کو نون لیگ پہ بھی دیکھا, لیکن اس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور میں فیوچر یہی دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ پاور میں پی ٹی آئی نہ آئے, فور دا ٹائم بینگ ہو سکتا ہے تھوڑی سی گرلنگ اور رہے, گرفتاریاں ہوں, زور زبردستی ہو, دھونس ہو, لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان کی پاپولیرٹی ڈیولپ کر جائے گی یا وہ جو ہے سیاست سے باہر ہو جائیں گے, میں یہ نہیں سمجھتا. ان کی پاپولیرٹی میں مانتی ہوں آپ کی بات. اس وقت جو بھی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اور بھی ہو رہا ہے, لیکن وہ جو کچھ اور ہو رہا ہے وہ پہلے بھی تو ہو رہا تھا. یہ اس وقت ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایک وقت آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے بس ہو گئی, تو عمران خان صاحب نے بھی تو بس ہو گئی والی سچویشن پہ لا کے آپ کو کھڑا کر دیا کہ جناب یہ بس ہو چکی ہے, اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, اس کو تو اب ختم کرنا ہی ہے, یہ تو اب ہونا ہی ہے ایسا. عمران خان صاحب کے اپنے ڈیسیجنز بھی تو بڑے برے ثابت ہوئے ہیں کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ باہر ممالک سے رابطے بھی کر رہے ہیں, آڈیو لیکس بھی سامنے آ رہی ہیں, آپ اپنے ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں. کب تک آپ اپنے شہداء کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس کے بعد اگر آپ کی محبت اتنی والہانہ ہے آپ کے ورکرز کی, آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے,
آپ ایک بیان نہیں دیتے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملات میں کچھ جسٹیفائی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اب تو ہونا چاہیے تھا. دیکھیں بڑا کیٹیگوریکلی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ جب انٹرفیرنس اور کانسپریسی والا معاملہ شروع ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک سائڈ پکڑی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو پورا بیانیہ ہے وہ غلط ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل میجر کے تحت ان کی حکومت گئی ہے, اور یہ کہ وہ کہیں کہ امریکہ نے ہماری فوج کے ساتھ مل کے یا ہماری عدلیہ کے ساتھ مل کے یہاں پہ کوئی کو کیا ہے, اس بات کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے. اس وقت پی ٹی آئی سے بڑی گالیاں بھی پڑی, بڑا ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر فیس کیا, لیکن الٹیمیٹلی وہ پوزیشن صحیح ہو کے نظر آئی. تو میں سمجھتا ہوں لیکن اس کا جو جج ہے وہ پاکستان کے اندر ایک نظام ہے نا, آپ نے 73 کے اندر آپ ایک آئین لے کے آئے اور وہ آئین بنا آبجیکٹیوز ریزولوشن کے اوپر. وہ آبجیکٹیوز ریزولوشن وہ لوگ لے کے آئے جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا تھا, اور اس کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا جو جج ہے وہ پاکستان کی عوام ہے, ان سو فار ایز پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی گوز. جہاں تک لیگل اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے وہ کورٹس نے دیکھنی ہے. جو پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی ہے, کسی نے صحیح فیصلے کیے یا نہیں کیے, اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اگر پلس دیکھیں آن دا اسٹریٹ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ فیصلہ لوگوں کا کس طرف ہے, اور اس کا حل ایک یہی میں سمجھتا ہوں نکلتا ہے کہ جو مینڈیٹ لوگ جس کو دینا چاہیں اس کو وہ مینڈیٹ ملے. ہم نے تو 15-16 ممالک میں جا کے اپنی فوج کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے اور ہم نے اپنے اسٹیٹ کو بھی ہر جگہ پہ ڈیفینڈ کیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی کی بات ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے بالکل الٹیمیٹلی فرائی کر دیں گے. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. میں اس کو کانسٹیٹیوشنل نہیں مانتا, میں اس کو لیگل نہیں مانتا, میں اس کو ڈیموکریٹک نہیں مانتا. اور آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو لیگل نہیں مانتے, ڈیموکریٹک نہیں مانتے, دوسری طرف یہ بات بھی تو حقیقت ہے, ہو سکتا ہے یہ کیوں نہیں کوئی کہہ رہا کہ واقعی اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو بھی گلٹ فیل ہوا ہو اس چیز کا کہ جناب یہ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یا پھر عمران خان صاحب کا رویہ بھی تو کچھ ایسا ہی تھا نا کہ وہ اپنے سامنے کسی کی نہیں دیکھتے تھے. اگر آپ سنا یہ کہیں کہ وہ کوئی اس رویے کی وجہ سے لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک روڈیمنٹری انالیسس ہوگا. لوگ یہ انالیسس کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں بڑا روڈیمنٹری انالیسس ہے اور ایک بڑا انوسینٹ آئی وڈ سے انالیسس ہے. میرا خیال ہے می یو ایوری بڈی ہوز واچنگ, everybody knows, your cameraman knows, I know, you know, people watching at home know, everybody knows کہ لوگ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ کس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں اور اصل اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. کیا فواد چودھری یا شیریں مزاری کو یا فیاض چوہان کو ایک رات کے اندر کوئی ان کی کانشیس جاگی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ریزنز, کوئی الٹیریئر ریزنز کوئی اور ہیں. اور اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آج جو ایک ریمارک آیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت سے, انہوں نے کہا کہ جب تک اسد عمر پریس کانفرنس نہیں کریں گے یہ نہیں چھوٹیں گے. اور آج آپ نے دیکھا کچھ ٹائم پہلے اسد عمر نے پارٹی کا عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. ایک بڑی والی کرسی لگا دی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ اب اس کرسی پہ کون کون آ کے بیٹھے گا, لیکن فواد چودھری صاحب کرسی پہ آ کے نہیں بیٹھے, انہوں نے ٹویٹ سے ہی کام چلا لیا. دوسرا اسد عمر صاحب جو ہے وہ کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے, انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا. پھر بتا رہی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس وقت جو ہے وہ عہدوں سے استعفیٰ دے رہا ہوں. بات کریں گے آگے. ہمارے ساتھ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نعیم احمد ایوان صاحب نے, آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر موجودہ صورتحال میں کیا کہتے ہیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر اگر یہ وقت آتا ہے, آپ کی پارٹی میں بھی آیا تھا, بھٹو صاحب میں بھی آیا تھا ایک وقت, تو لیکن پارٹی ختم تو نہیں ہوتی ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ جب واپس آئی تھی تو ایک سروں کا سمندر تھا, نیچے زمین نظر نہیں آ رہی تھی, تو وہ بھی تو پیپلز پارٹی تھی جس کو ایک وقت میں ختم کیا گیا تھا, واپس سے ابھر کے سامنے آئی. کیا تجزیہ آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو بات یہ ہے کہ جب بات آتی ہے نا شہیدوں کی دستان تو بھٹو خاندان کا نام ضرور آتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جدوجہد ہے جمہوریت کی خاطر وہ اس قوم سے ڈگی چھپی نہیں ہے, اور جو جمہوریت کی خاطر اس ملک کے لیے جو کچھ اپنے خون کے نذرانے دیے. بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کر رہی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی بات یہ ہے کہ نہ کوئی پارٹی تھی, نہ پارٹی ہے, نہ پارٹی میرا خیال ہے وہ رہے گی. اس کی وجہ یہ جتنی بھی ٹوٹی نل کے دروازے لوٹے اس جماعت کے اندر کٹھے کیے گئے تھے, جہاز بھر بھر کے, ہیلی کاپٹر بھر بھر کے, معاون خصوصی ایڈوائزر بیرون ملک سے امپورٹ کیے, یہاں سے پارٹیوں کے بہت سارے لوگ وفاداریاں چینج کی اور وفاداریاں چینج کر کے ایک پارٹی کو ایک جو ہے وہ میک اپ کے طور پہ بنا کے اس کو سجا کے بتا دیا گیا کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. ہوا یہ کہ آئے یہ سارے جہازوں پہ تھے, فرق اتنا ہے کہ ہم ان کو روٹوں پہ چھوڑ دیا ہے, اب آپ کی مرضی, آپ نے جہاں جانا ہے آپ جائیں. لیکن ہوتا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ آئی گئے تھے, وزیر اعظم کا آپ نے حلف لے ہی لیا تھا, تو وزیر اعظم کے کام جو ہوتے ہیں نا, وزیر اعظم کے کام جب حلف لیتا ہے وہ ملک کی
پاسداری کی بات کرتا ہے، وہ پارلیمنٹ کی حکمرانی کی بات کرتا ہے، وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے، وہ آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے، وہ رول آف لا کی بات کرتا ہے. یہ پائک وزیر اعظم تھا تحریک انصاف کا، جس نے آتے ہی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ایس ایچ او کا کردار ادا کیا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو ہتھکڑیاں ڈالوں گا، ان کے اے سی اتاروں گا، ان کے ٹیلی ویژن اتاروں گا. حالانکہ ووٹ جتنے بھی جو لوگ پاکستان میں لوگ رہتے ہیں، جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ 3.5 سال اسی سیاست کو جو ہے وہ چمکاتے رہیں، پھر آپ ہماری جو جب تک آپ کے پاس جیسے کہ وہ آپ کو بھی علم کے اندر ہے کہ عرش کے اوپر جب شیطان کو جب وہ ایک فرشتہ نما تھا، جب تک وہ اس کے پاس سیٹ تھی، کرسی تھی تو فرشتہ تھا. جب اس کو عرش سے اتارا گیا، نکالا گیا، کرسی چھینی گئی تو اس نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے. صرف فرق اتنا ہے کہ فرش کے اوپر ایک کپتان تھا، کرسی تھی جب تو سب کچھ اچھا تھا، کرسی نکالی تو اس نے جو اس ملک کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا، اور 1 سال سے جس طریقے سے اس نے رویہ رکھا ہوا تھا، میر جعفر کے پکارنا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، اور کبھی تو جو ہے وہ جانوروں کے ناموں سے جو ہے وہ ان کو پکارنا. دیکھیں نا، کسی بھی چیز کی حد اور لمٹ ہوتی ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت کبھی بھی اپنی جو مسلح افواج ہوتی ہے یا آپ کی جو لینڈ فورسز ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتی. ہمارا پاکستان کی جو ہماری مسلح افواج ہے دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے. ہماری اگر میں عدلیہ کی بات کروں تو عدلیہ بچاؤ تحریک کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا کام کیا اور بڑا رول ادا کیا، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اب جو ہے وہ عدل بچاؤ کی تحریک کا بھی آغاز کرنا چاہیے. اب ہماری اگر عدلیہ کی بات کروں تو 149 کو نمبر کے اوپر جا کے لگی ہوئی ہے. حکمرانی کی پروگریس کی بات کروں، ہم جب تھے، جب اگر میں پچھلے 73 سال کی بات کروں یا 72 سال کی بات کروں، جب تک 2018 میں ہم تھے تو ہم نے اس ملک کو ایٹم بم بھی دے دیے، ہم نے میزائل ٹیکنالوجی بھی دے دی، سی پیک بھی دے دیا، اس ملک کو ایئرپورٹ بھی دیے، یونیورسٹیاں بھی دی، یہاں روٹوں کے جال بھی بچھائے. لیکن بدقسمتی نہیں، اس سے کوئی پوچھے ان 3.5 سالوں میں ایس ایچ او بن کے چھوڑوں گا نہیں. کب بات یہ کہ آخر کا رزلٹ کیا نکلنا ہے. سلطان رائی کے ساتھ جو فلموں کے اندر بات یہ کہ اداکاری کرتے ہیں، اداکاریوں کو آخری کا اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ یہی اینڈ ہوا. اور یہ جو لوگ چھوڑ کے ان کو جا رہے ہیں یہ ان کے تھے ہی نہیں. اچھا، نہیں محمد ایوان صاحب، کافی باتیں آپ سے کرنی ہے، بریک کا بھی وقت ہوا، لیکن بریک سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ جناب انہوں نے بڑے امپورٹنٹ جملہ یہ کہا ہے کہ عدلیہ بچاؤ بھی تحریک ہونی چاہیے. تو کیا یہ سب کچھ ہونے کے بعد عدلیہ کو بھی نشانہ بنایا جائے گا؟ کچھ دنوں سے جو ہم یہ بات کو پیچھے لے کے چلے گئے ہیں، جو عدلیہ کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہوا، وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ کے ایک اور اسٹیک ہولڈر کے اوپر جو ہے وہ اب کیا ان کی باری ہے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ ہونے والا ہے؟ مزید بات کریں گے اس پہ، ایک بریک ہے.